أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا حسين فاعرفوه صلوات بر محمد وآلہ. حضرات مدینہ منورہ میں مسجد النبوی جو تمام مسلمانوں کی محبت اور عقیدت کا مرکز ہے، انصار اور مہاجرین سے چھلک رہی. طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، رسول، ختم الرسل، سید الرسل، سید الانبیاء، نور اول، خلق اول، صاحب لولاک، بشیر، نذیر، حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرش منبر پر جلوہ افروز. گفتگو دین کے سلسلے میں ہو رہی ہے، باتیں شریعت کی جا رہی ہیں، نماز کی رکعتیں بتائی جا رہی ہیں، روزے کے احکام پہنچائے جا رہے ہیں، زکوٰۃ کا نصاب سمجھایا جا رہا ہے، حج کو عملی طور پر انجام دینے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. اسی اثنا میں وہ اکلوتا دروازہ جو مسجد میں کھلتا تھا، اور یہ دروازہ رسول کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ کہ بیت الشرف کا دروازہ تھا. وہ دروازہ کھلتا ہے اور اس دروازے سے سرکار سبط اصغر یعنی امام حسین علیہ السلام جو ابھی کمسنی کے عالم میں ہیں، اس دروازے سے برآمد ہوتے ہیں اور پیغمبر کی طرف بڑھتے ہیں. ادھر حسین نے اپنے نانا کی طرف چند قدم آگے بڑھائے
पैगंबर की निगाह हुसैन के चेहरे पर पड़ी। हुसैन ने अपने नाना की तरफ देखा तो पैगंबर ने अपने खुतबे को तर्क कर दिया और मिंबर से नीचे उतर आए। इमाम हुसैन के करीब आए, आका हुसैन को अपनी आगोश में लिया और दोबारा अर्शे मिंबर पर पहुँचे और जाने के बाद पैगंबर ने लोगों को मुखातिब किया और मुखातिब करके फरमाया कि हाज़ा हुसैनुन फ़ारिफ़ू हो, ये मेरा हुसैन है, इसे पहचान लो, ये मेरा हुसैन है, इसकी मारिफत हासिल करो। कुछ ऐसा महसूस हुआ कि अभी तक जो कुछ शरीयत के नाम पर, दीन के नाम पर, नमाज या रोज़े या हज या ज़कात या खुम्स या जिहाद के बारे में बताया जा रहा था, अब पैगंबर कह रहे हैं कि ये मेरा हुसैन है, इसे पहचान लो। गोया पैगंबर बताना चाहते हैं कि अभी तक मैंने जो कुछ बताया उसकी रूह का नाम मारिफत हुसैन इब्न अली है। एक सलावत मोहम्मद। देखिए, आप मेरी तरह मुखातिब रहें, चंद बातें इस वक्त की मजलिस में मुझे आपके सामने पेश करना है और इस वक्त जो हजरात मजलिस में तशरीफ़ फरमा है, मैं अर्ज़ करूँगा कि वो अपने को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत तसव्वुर करें, इसलिए कि इस वक्त आपको एक सआदत इंशाअल्लाह मजलिस के बाद हासिल होगी। एक सलावत पढ़ें बर मोहम्मद। तो अज़ीज़ों, आप समझ में आया कि रसूलुल्लाह इमाम हुसैन को पहचानवा रहे हैं और कह रहे हैं हाज़ा हुसैनुन फ़ारिफ़ू हो, ये मेरा हुसैन है, इसे पहचान लो। अगर आप मेरी तरफ मुतवज्जो हों तो मैं एक जुमला आपके सामने अर्ज़ करूं कि पैगंबर ने ये नहीं कहा कि ये मेरा हुसैन है, इसे मान लो, बल्कि पैगंबर ने कहा कि ये मेरा हुसैन है, इसे पहचान लो। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ़ हुसैन को मानने का दावा करना काफ़ी नहीं है, हुसैन को पहचानना भी ज़रूरी है। और आपने गौर किया या नहीं गौर किया, हुसैन को पहचानना भी ज़रूरी है। ये जो लोग हमारे सामने आके कहते हैं कि आप ही हुसैन को नहीं मानते, हम भी हुसैन को मानते हैं, तो अजीज़ों, एक जुमला कहने को जी चाहता है कि मानते तो हैं मगर पहचानते नहीं। इसलिए कि अगर हुसैन को पहचानते होते तो यजीद के नाम के साथ रज़ी अल्लाह का इस्तेमाल न करते। एक सलावत पढ़ें बर मोहम्मद व आले। इसका मतलब ये हुआ कि ये हुसैन को मानने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में मारिफत इमाम हुसैन हासिल नहीं है। देखिए अजीज़ों, इमाम हुसैन को पहचानना बहुत ज़रूरी है। हकीकत यह है कि दुनिया में हुसैन की बात ही अलग है। बहुत तवज्जो के साथ आप समाअत फरमाएं, इमाम हुसैन का मसला ही अलग है। आप मेरी तरफ मुतवज्जो है ना, इमाम हुसैन का मसला ही अलग है। आप अजीज़ों गौर फरमाएं कि पैगंबर इस्लाम अपने घर में तशरीफ़ फरमाएं। पैगंबर इस्लाम की ज़ौजा जनाब उम्मे सलमा, जो उम्मुल मोमिनीन है, जो उम्मुल मुस्लिमीन है, पैगंबर की ज़ौजा हैं। नाम क्या है? जनाब उम्मे सलमा। आप मुझसे बेहतर तरीके से वाकिफ़ हैं। ये पैगंबर की वो ज़ौजा हैं कि जिनको पैगंबर से खैर की सनद मिली है, जिनसे उनको पैगंबर इस्लाम से जन्नती होने का सर्टिफिकेट मिला है। ये कौन है? का जनाब उम्मे सलमा। पैगंबर ने फरमाया कि अंते अलल खैर, कि तुम खैर पहो। अब इनसे बेहतर कोई और औरत दुनिया में नहीं हो सकती, इसलिए कि इनको पैगंबर से खैर की सनद मिली है। यानी ये मासूमीन में शामिल तो नहीं है, लेकिन सरहद इस्मत के करीब हैं, इसीलिए चादर तथहीर के करीब आके इजाज़त मांग रही हैं। लेकिन पैगंबर कह रहे हैं कि अंते अलल खैर, कि तुम खैर पहो मगर तुम मेरी ज़ौजा हो और ये मेरे अहल बैत हैं। वो बीबी उम्मे सलमा है। पैगंबर जनाब उम्मे सलमा से कहते हैं कि मैं अपने बिस्तर पे आराम कर रहा हूँ, तुम घर के दरवाजे पर बैठ जाओ। अजीब व गरीब वाक़या है, तुम घर के दरवाजे पर बैठ जाओ और देखो किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। अब पैगंबर ने फरमाया है कि किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। जनाब उम्मे सलमा घर के दरवाजे पे आके बैठ गई। उम्मे सलमा घर के दरवाजे पे आके बैठी हैं। पैगंबर का हुक्म यह है कि किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। अब अगर सहाबियों में से कोई अंदर आए तो आने की इजाज़त नहीं है, मदीने का रहने वाला आए तो आने की इजाज़त नहीं है, मक्के में बसने वाला आए तो आने की इजाज़त नहीं है, कोई मुहाजिर आए तो उसे अंदर आने की इजाज़त नहीं है, मदीने और मक्के के बाहर का कोई मुसलमान आए तो उसे अंदर आने की इजाज़त नहीं है। इंतहा यह है कि ये पैगंबर इस्लाम की बारगाह है, यहाँ फ़रिश्ते भी आ सकते हैं
اب اگر کوئی فرشتہ بھی آئے تو پیغمبر کا حکم یہی ہے کہ اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ انتہا یہ ہے کہ اکثر وہ انبیاء کے جن کو اللہ نے باحیات رکھا ہے، مثلا جناب خضر، وہ بھی ہمارے رسول سے مسئلے پوچھنے کے لیے آتے رہتے ہیں، اب اگر وہ بھی آ جائیں تو ان کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے کہا کہ کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنے میں حسین ابن علی گھر کے قریب آئے۔ اب جو امام حسین علیہ السلام گھر کے قریب آئے تو جناب ام سلمہ نے امام حسین کو روکا نہیں، امام حسین کو ٹوکا نہیں، انتہا یہ ہے کہ یہ بھی نہیں کہا کہ پہلے میں رسول سے اجازت لے لوں اس کے بعد آپ اندر جائیں، بلکہ ام سلمہ امام حسین کو دیکھ کے کھڑی ہو گئیں، فرما رہی اہلاً و سہلاً میرے لال اندر آؤ۔ امام حسین گھر کے اندر تشریف لے گئے، جا کے اپنے نانا کے سینے پر لیٹ گئے۔ کچھ غور بھی کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ پیغمبر کی اطاعت گزار زوجہ ہیں، پیغمبر نے کہا ہے کہ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب حسین ابن علی آئے تو ام سلمہ کھڑی ہو گئیں، حسین کو روکا نہیں، ٹوکا نہیں، یعنی ام سلمہ نے ساری کائنات کو درس دیا کہ دیکھو کسی کی بات اور ہے اور حسین کی بات اور ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ کسی کا مسئلہ اور ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ۔ دیکھیں حضرات، آپ کے دل میں اشتیاق پیدا ہو رہا ہے، لہذا میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ دیکھیں حضرات، جو لوگ زیارات سے مشرف ہو چکے ہیں وہ میرے خیال میں میری اس گفتگو کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اور جن لوگوں کو ابھی تک زیارت نصیب نہیں ہوئی ہے آپ حضرات دعا کریں کہ خداوند عالم ان کو جلد از جلد مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، یہ کربلا معلیٰ کی زیارت، امام حسین علیہ السلام کی زیارت آپ سن رہے ہیں۔ نہ معلوم کتنے واقعات آپ کے سامنے ہوں گے جو میرے اس جملے کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ کربلا کی زیارت کا تعلق نہ مال سے ہے، نہ کربلا کی زیارت کا تعلق پیسے سے ہے، نہ کربلا کی زیارت کا تعلق دولت سے ہے، بلکہ کربلا کی زیارت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ، دیکھیے اگر یہ بات رائے گاں چلی گئی تو قابل افسوس مقام ہوگا، آپ کے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اسے قبر امام حسین کی زیارت کا شرف عطا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت، امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ اور یہ بھی فرمایا ہے معصومین نے کہ اگر کوئی شخص اتنی قوت و طاقت رکھتا ہے، قوت و طاقت کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی طور پر بھی طاقت رکھتا ہو اور اخراجات کو برداشت بھی کر سکتا ہو، اور امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ زیارت کربلا کے لیے نہ جائے تو نہ اس کا کوئی ہم سے تعلق ہے نہ ہمارا کوئی اس سے تعلق ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اتنی اہمیت ہے زیارت سرکار سید الشہداء کی۔ اور یہ بھی آپ سمجھیں عزیزوں کہ امام حسین کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ سید کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، سید کہتے ہیں سردار۔ امام حسین کون ہے کہ سید الشہداء یعنی شہداء کے سردار۔ یہ مہینہ جس مہینوں کو رمضان المبارک کہتے ہیں، اس مہینے کا لقب ہے سید الشہور۔ عارف اللہ صاحب، سید الشہور کہا جاتا ہے۔ شہر کہتے ہیں مہینے کو اور شہور کہتے ہیں مہینوں کو، یعنی شہر کی جمع ہے شہور، تو رمضان کو کہا جاتا ہے سید الشہور یعنی مہینوں کا سردار، تو مہینوں کا سردار کہا جاتا ہے رمضان کو۔ اسی طرح کل جو دن آنے والا ہے وہ کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن ہے۔ جمعے کو آپ کو معلوم کیا کہتے ہیں؟ جمعے کو کہتے ہیں سید الایام یعنی دنوں کا سردار۔ یہ ہفتے میں جو دن ہوتے ہیں، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، ان سارے دنوں کا سردار ہے جمعہ۔ جمعے کو کہا جاتا ہے سید الایام۔ کبوتر کو کہا جاتا ہے سید الطیور۔ سید الطیور کا مطلب ہوتا ہے طائروں کا سردار، پرندوں کا سردار۔ پیغمبر اسلام کو کہا جاتا ہے سید الانبیاء، تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء کے سردار۔ امام حسن اور امام حسین کو کیا کہا جاتا ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ یعنی جوانان جنت کے سردار۔ آقا حسین کا لقب ہے سید الشہداء یعنی شہداء کے سردار۔
بالکل اسی طرح سے کربلا کی زیارت کو سید الزیارات کہا جاتا ہے، یعنی زیارتوں کی سردار۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سن رہے ہیں؟ کربلا کی زیارت کو سید الزیارات کہا جاتا ہے، یعنی زیارتوں کی سردار۔ اور میرے خیال میں اس بات کو آپ اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں کہ کربلا سید الزیارات کیسے ہے۔ دیکھیے اب تو ماشاءاللہ لوگ باقاعدہ متوجہ ہو گئے ہیں اور قافلوں پر قافلے کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے بھی کچھ سچ عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی زائر وہاں جاتا ہے تو وہاں جا کے اس کو یہ دیکھ کے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جیسے ایک زمانہ تھا کہ لوگ جوگی پورے جاتے تھے یا آگرے جاتے تھے یا حسین ٹیکری جاتے تھے تو وہاں اپنے شہر کے لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی کہ یہ بھی آئے ہیں اور یہ بھی آئے ہیں اور یہ بھی آئے ہیں۔ اسی طرح سے الحمدللہ کربلا میں کثرت سے اپنے شہر کے اور اپنے ملک کے زائرین سے ملاقات ہوتی ہے۔ لوگ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں، تمام ٹور آپریٹرز ہیں، نہ معلوم کتنے لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو زیارتوں پر لے کے جاتے ہیں۔ لیکن عزیزوں ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ کربلا سید الزیارات کیوں کہلاتی ہے؟ آپ غور کیجئے عزیزوں، دیکھیں جو لوگ زیارت پہ جاتے ہیں، اگر مثلا ایران اور عراق زیارت کے لیے جا رہے ہیں یا مثلا عمرہ بھی شامل ہے اور زیارتوں کے لیے جا رہے ہیں، تو جو زیارات کے لیے جاتا ہے وہ مدینے بھی جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے؟ کہ بھائی وہ مدینے بھی جاتا ہے، مکے بھی جاتا ہے۔ مدینے جاتا ہے تو وہاں بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا کی قبر مبارک ہے، امام حسن علیہ السلام ہے، امام زین العابدین علیہ السلام ہے، امام محمد باقر علیہ السلام ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ چار اماموں کی قبور وہاں موجود ہیں، خود بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا اور پھر سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو جاتا ہے وہ مدینے بھی جاتا ہے، جو زیارات کے لیے جاتا ہے وہ نجف اشرف بھی جاتا ہے جہاں مولا علی کا حرم مبارک ہے، جو زیارات کے لیے جاتا ہے وہ کاظمین بھی جاتا ہے۔ کاظمین میں کیا ہے؟ کہ کاظمین میں ہمارے دو معصوموں کی زیارت ہے، ہمارے ساتویں امام امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام اور ہمارے نویں امام امام محمد تقی علیہ السلام۔ وہ سامرہ بھی جاتا ہے جہاں ہمارے 10ویں اور 11ویں امام کی قبور ہے۔ وہ اگر ایران جاتا ہے تو مشہد مقدس بھی جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے مشہد کو مشہد کیوں کہتے ہیں؟ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ جائیں تو اپنے ساتھ یہ چیز لے کے جائیں۔ دیکھیں مشہد کو مشہد کیوں کہتے ہیں؟ نام ہے اس شہر کا خراسان، اس کا پرانا نام ہے طوس، لیکن مشہد کیوں کہتے ہیں؟ حقیقت میں مامون رشید نے زہر دے کر آپ کے 8ویں امام کو شہید کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کی شہادت کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے اور ان کی موت کو ایک طبعی موت بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، لہذا اللہ نے اہتمام یہ کیا کہ جہاں پر امام کی قبر مطہر ہے اس جگہ کا نام ہی مشہد مشہور ہو گیا۔ مشہد کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں پر کسی کو قتل کیا جائے اس جگہ کو مقتل کہتے ہیں، اور جہاں پر کسی کو شہید کیا جائے اس جگہ کو مشہد کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اس جگہ کو مشہد کہتے ہیں۔ تو جانے والا مشہد بھی جاتا ہے جہاں ہمارے 8ویں امام کا حرم مبارک ہے، اور جانے والا کربلا بھی جاتا ہے۔ بڑی دل کو چھو لینے والی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ کسی زیارت پر جانے والے سے یہ پوچھئے کہ تم کہاں جا رہے ہو، تو کوئی زیارتوں پر جانے والا آپ سے یہ نہیں کہتا کہ میں مدینے جا رہا ہوں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں مشہد جا رہا ہوں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں کاظمین جا رہا ہوں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں سامرہ جا رہا ہوں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں نجف اشرف جا رہا ہوں۔ جس سے پوچھئے کہ تم کہاں جا رہے ہو، وہ کہتا ہے میں کربلا جا رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کربلا کو سید الزیارات ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ کربلا کیا ہے؟ کہ یہ سید الزیارات ہے، زیارتوں کی سردار ہے کربلا، زیارتوں کی سردار ہے کربلا۔ خداوند عالم توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے بھائی ہوتے ہیں جناب ناظر عباس کاظمی صاحب اور بابا بھائی، اسی محلے کے رہنے والے ہیں لیکن اب بہرحال ادھر رہتے ہیں، تو بڑے مقدس آدمی ہیں، بڑے مومن آدمی ہیں، انہیں بڑے اچھے کام کیے، اور سب سے بڑا کام جو انہوں نے انجام دیا، اور وہ بھی خود اپنی مرضی سے نہیں انجام دیا بلکہ جب معصومین کا اشارہ ہوا تو وہ کام انجام دیا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
آپ غور فرمائیں کہ جب معصومین کا اشارہ ہوا، اب دامن وقت پہ گنجائش نہیں ہے کہ میں ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کروں جو انہوں نے مجھے بتائیں، لیکن معصومین کا اشارہ ہوا تو انہوں نے وہ کام انجام دیا، تال کٹوری کی کربلا میں بی بی فاطمہ زہرا کے روضے کی شبیہ تعمیر کرائی، اپنی جیب خاک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ، اور اس کے اوپر کوئی اپنے نام کا پتھر نہیں لگوایا، کہیں اپنا کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کیا، کسی سے بتایا نہیں، لیکن بہرحال کسی نے اگر کوئی نیک کام کیا ہے تو لوگوں کو بتانا بھی اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اور لوگوں میں بھی اس قسم کی کوئی تحریک پیدا ہو، تو بہرحال زبردست کام انجام دیا۔ اور چونکہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کی تعمیر کی، اس کے روضے کی تعمیر کی کہ جس کی قبر مدینے میں ویران، جس کی قبر پر سایہ نہیں، جس کی قبر پر رات کو کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہوتا، اس بی بی کے روضے کی تعمیر کرائی اور بڑے اہتمام سے تعمیر کرائی، اس کا نقشہ نکلوایا بڑی مشکل سے، اور بالکل من و ان جیسا وہ روضہ پہلے بنا ہوا تھا جس کو آل سعود نے ڈھا دیا، بالکل اسی نقشے کے اوپر اتنی ہی بڑی وہ انہوں نے روضہ بنوایا وہاں کے اوپر۔ تو بہرحال اگر کوئی مولا کے سلسلے میں کوئی کام انجام دیتا ہے تو انعام بھی عوام کی طرف سے نہیں ملتا، امام کی طرف سے ملتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ اور بہرحال وہ انعام اس شکل میں ملا کہ اس سال ہمارے بابا بھائی جب زیارت کے لیے کربلا معلیٰ تشریف لے گئے تو وہاں پر ان کو وہ دونوں پرچم حاصل ہوئے، یعنی سرکار قمر بنی ہاشم کے روضے کے گنبد پر جو پرچم لہراتا ہے وہ بھی، اور جو امام حسین علیہ السلام کے روضے کے گنبد پر لہراتا ہے وہ بھی۔ حالانکہ یہ وہ پرچم ہیں کہ جس کے لیے باقاعدہ ویٹنگ لسٹ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، باقاعدہ ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے، بڑی مشکل سے یہ حاصل ہوتا ہے، کوئی مقدر والا ہوتا ہے کہ جس کو یہ پرچم حاصل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ان پرچموں کی زیارت بھی ابھی آپ فرمائیں گے، اور ذرا آپ غور فرمائیں کہ یہ سرخ رنگ کا پرچم امام حسین علیہ السلام کے گنبد پر کیوں لگا رہتا ہے؟ معلوم آپ کو سرخ رنگ کا پرچم کیوں لگا رہتا ہے؟ یہ عرب کی تاریخ ہے، جو لوگ عرب کی تاریخ سے واقف ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ عرب کا ماحول یہ تھا کہ اگر کوئی شخص قتل ہو جاتا تھا تو جب تک اس کا انتقام نہیں لے لیا جاتا تھا اس وقت تک اس کے گھر کے اوپر سرخ رنگ کا ایک پرچم لگا دیا جاتا تھا۔ یہ امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس کے گنبد پر جو سرخ رنگ کا پرچم لگا رہتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جو کربلا کے میدان میں قتل کیا گیا آج تک اس کا انتقام نہیں لیا گیا، سمجھ رہے ہیں، اس کا انتقام مکمل نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ جناب مختار، ہماری جان جناب مختار کے اوپر قربان، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، ہماری جان قربان۔ ابھی بھی جو لوگ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ کوفے میں جناب مسلم ابن عقیل کے روضے میں جناب مختار ثقفی کی بھی ذریع ہے، وہاں بھی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور دیگر حضرات جو جناب مختار کے ساتھ تھے ان کے روضے بھی وہاں کے اوپر بنے ہوئے ہیں، مختلف مقامات کے اوپر وہاں بھی لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ مثلا جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کا روضہ ہے، جب کاظمین سے بلد کی طرف جائیے تو راستے میں پڑتا ہے، وہاں بھی لوگ زیارات کے لیے جاتے ہیں۔ جناب مختار نے بہت بڑا کام کیا، کوئی معمولی کام جناب مختار نے نہیں کیا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ کوئی معمولی کام جناب مختار نے انجام نہیں دیا، بلکہ وہ کام انجام دیا، وہ کام انجام دیا کہ ہمارے ہی شہر لکھنؤ کے شاعر تھے، کافی عرصہ ہو گیا ان کا انتقال ہو گیا، ہم نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ان کو باقاعدہ سنا ہے، اور ہمارے احسن سعید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور دیگر حضرات بیٹھے ہوئے، انہوں نے بھی سنا ہوگا۔ جناب تصویر لکھنوی بڑے غضب کے شاعر تھے، اور انہوں نے بڑا خوبصورت شعر کہا، وہ فرماتے ہیں کہ مبارک ہو تجھے مختار تیرے کارناموں سے، جو روئی زندگی بھر وہ امامت مسکرا اٹھی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جو روئی زندگی بھر وہ امامت مسکرا اٹھی۔ تو جناب مختار نے چن چن کے قاتلان حسین کو قتل کیا، لیکن اس کے باوجود امام حسین کے قتل کا انتقام آج تک مکمل نہیں ہوا۔ آپ سمجھے، لوگ اکثر پوچھتے ہیں اور بچے سوال کرتے ہیں کہ جب جناب مختار نے انتقام لے لیا تو پھر جب امام تشریف لائیں گے تو پھر اس انتقام کی صورت کیا ہوگی؟ دیکھیے عزیزوں، حقیقت یہ ہے کہ جب آپ زیارت پڑھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی تو زیارت میں کیا کہتے ہیں؟ آپ زیارت میں کہتے ہیں کہ ان پر بھی لعنت ہو کہ جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا، ان پر بھی لعنت ہو جنہوں نے ان پر ظلم کیا، اور ان پر بھی لعنت ہو کہ جنہوں نے سنا اور اس قتل پر راضی رہے۔ کیا سنا ہے؟ جنہوں نے سنا اور اس قتل پر راضی رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قاتلان حسین صرف وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں موجود تھے، بلکہ کربلا کے بعد سے لے کر قیامت تک وہ تمام لوگ کہ جو قتل امام حسین پر دل سے راضی ہیں، یا جو قاتلان حسین سے کوئی سافٹ کارنر اپنے دل میں رکھتے ہیں، وہ سب کے سب قاتلان امام حسین کی فہرست میں شامل ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اسی وجہ سے
امام حسین علیہ السلام کے روضے کے اوپر جو پرچم ہے وہ سرخ رنگ کا لگا ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک حسین کے قتل کا انتقام مکمل نہیں ہوا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ ابھی آپ زیارت کریں گے۔ بہرحال مجلس تمام ہو رہی ہے عزیزوں۔ جو لوگ کربلا معلیٰ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو جانے والوں سے لوگ مختلف قسم کی فرمائشیں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمارے لیے کربلا سے سجدگاہ لیتے آئیے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ کربلا معلیٰ کی سجدگاہ نماز پڑھنے کے لیے سب سے بہتر شے ہے۔ کوئی کہتا ہے ہمارے لیے خاک پاک کی تسبیح لیتے آئیے گا۔ یہ خاک پاک کی جو تسبیح ہوتی ہے، کوشش یہ کیجئے کہ آپ اپنے گھر میں جب تسبیح پڑھیں نماز کے بعد تو وہ کسی پلاسٹک کے دانے کی یا کسی پتھر کے دانے کی تسبیح سے نہ پڑھیں، بلکہ خاک کربلا کی تسبیح سے تسبیح پڑھیں۔ اس لیے کہ آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی اور تسبیح سے تسبیح فاطمہ زہرا پڑھ رہا ہے تو جو وہ ذکر کرتا ہے اس کو اسی کا اجر حاصل ہوتا ہے، لیکن اگر کربلا کی خاک کے بنے ہوئے دانے ہیں اور کوئی اس پر تسبیح کر رہا ہے تو ذکر کا ثواب بھی ملتا ہے اور کربلا کے دانوں کو مس کرنے کا اجر بھی ملتا ہے۔ اور انتہا یہ ہے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی دانوں کو گردش دیتے دیتے خاموش بھی ہو جائے، یعنی ذکر کرنا بھول بھی جائے، تب بھی اللہ اس کے نامہ اعمال میں ذکر کا اجر بھی لکھتا ہے اور کربلا کو مس کرنے کا اجر بھی لکھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تو ان ساری چیزوں کی فرمائش ہوتی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کی فرمائش کے ساتھ ساتھ ایک فرمائش بڑے غضب کی ہوتی ہے، اور وہ فرمائش کیا ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کربلا جائیے گا تو ہمارے لیے کفن لیتے آئیے۔ سب سے زیادہ فرمائش جو ہوتی ہے کربلا جانے والوں سے وہ ہوتی ہے کہ کربلا سے ہمارے لیے کفن لیتے آئیے۔ قسم خدا کے عزیزوں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ سب کی بات الگ ہے اور امام حسین کی بات ہی الگ۔ آپ ذرا غور تو کریں عزیزوں، کوئی لاکھ ترقی یافتہ شہر ہو، اگر اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے یا لوگ کفن لے کے بیچنے لگیں اور ہر شخص کے سامنے جائیں کہ یہ لیجئے کفن خرید لیجئے، تو لوگ اس شخص کو دھکا دے کے بھگا دیں کہ تو کفن بیچ رہا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، لیکن کربلا محلہ میں جگہ جگہ انہوں نے کہا کفن فروخت ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں کفن لیے ہوئے ہیں، لوگوں کے ہاتھ بیچ رہے ہیں، اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کفن کہاں ملے گا، اچھے سے اچھا کفن لوگ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ کربلا ہے کہ جہاں جا کے لوگ کفن لے کے آتے ہیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں، کفن لے کے آتے ہیں، اور لوگ اپنے چاہنے والوں سے، محبت کرنے والوں سے یہ فرمائش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کربلا سے کفن لے کے آئیے گا۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، خداوند عالم ان کو بھی جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے درجات کو عالی کرے، علامہ شبیر حسن نجفی صاحب قبلہ 40 سال تک مسلسل 40 سال مسلسل شبیر حسن نجفی صاحب نجف اشرف میں رہے، 40 سال، اور تقریباً 25 سال مشہد مقدس میں رہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ یعنی بہرحال جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی عمر جو بھی رہی ہو، اگر 80 سال کے بھی تھے تو آپ یوں سمجھے کہ 80 سال کے تھے، جس میں 15 سال نکال دیجئے، 65 سال تک جوار معصوم میں رہے، 40 سال نجف اشرف میں رہے اور 25 سال مشہد مقدس میں رہے۔ اور مشہد مقدس میں حر عاملی کے مقبرے میں روزانہ تقریباً 10 اور 11 بجے کے بیچ میں دن میں ایک مجلس ہوا کرتی تھی اردو زبان میں، جس میں ظاہر سی بات ہے جو اردو اسپیکنگ لوگ ہوتے تھے، ہندوستانی اور پاکستانی، یہ حضرات اس میں شریک ہوتے تھے اور اس میں وہ مجلس پڑھتے تھے، اور بڑے غضب کی مجلس وہ پڑھا کرتے تھے اور کافی لوگ ہوتے تھے۔ تو ہم نے ان مجلسوں میں شرکت بھی کی ہے، اور اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود انکسار کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی ہمارا جیسا بھی پہنچ جاتا تھا اور ان کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ مجلس پڑھتے ہیں تو کوشش کرتے تھے کہ اس کو مجلس پڑھنے کا موقع دے دیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ یہ عالم، یہ مقصد نہیں رہتا تھا کہ ہم ہی پڑھیں، بلکہ کوئی اگر کوئی بھی آ جائے، کوئی نوجوان بھی آ جائے، کوئی شاعر آ جائے تو کوشش کرتے تھے کہ وہ شعر پڑھ دے، کوئی ذاکر آ جائے تو کوشش کرتے تھے کہ وہ ذکر کر دے، اس لیے کہ یہ تو یہاں 4 دن کے لیے آیا ہے تو یہ بھی اپنے لیے سعادت سمجھے گا تو یہ شرف حاصل کر کے چلا جائے۔ تو شبیر حسن نجفی صاحب کی اکثر مجلسیں ہم نے بھی مشہد مقدس پہ سنی ہیں، تو ان کے انتقال کو بہرحال کافی عرصہ ہو گیا، تو انہوں نے اس سلسلے میں بڑا عجیب سا گوشہ بیان کیا، کیونکہ میں نے انہی سے سنا ہے، لہذا اس مجلس میں انہی کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ وہ فرماتے تھے کہ لوگ کربلا جانے والوں سے کفن کی فرمائش کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی کفن کی فرمائش یہ کہہ کے کیوں نہیں کرتا کہ دیکھو تم زیارتوں پہ جا رہے ہو، مدینے سے ہمارے لیے کفن لے کے آئے۔ کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ آپ نجف جا رہے ہیں، نجف سے ہمارے لیے کفن لیتے آئیے گا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ کازبین سے ہمارے لیے کفن لیتے آئیے گا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ سامرہ سے ہمارے لیے کفن لیتے آئیے گا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ کازبین سے ہمارے لیے کفن لیتے آئیے گا۔ ان تمام جگہوں پر معصومین ہیں یا نہیں ہیں؟ کہ تمام مقامات پر معصومین ہیں،
لیکن جو فرمائش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لیے کفن کربلا سے لیتے آئیے. یہ فرمائش کیوں ہوتی ہے؟ کیا یہ اہل بیت کے چاہنے والے کیا سمجھتے ہیں اگر مدینے سے کفن آئے گا تو باعث برکت نہ ہوگا؟ اگر نجف سے کفن آئے گا تو شفاعت کا ذریعہ نہ بنے گا؟ اگر کاظمین یا سامرا سے کفن آئے گا تو نجات کا سبب نہ بنے گا؟ کہ نہیں، بے شک نجات کا سبب بنے گا. لیکن شاید فرمائش کرنے والے جانتے ہیں کہ جو مدینے میں آرام کر رہے ہیں ان کو کفن دے کے دفن کیا گیا. جو نجف میں سو رہا ہے اسے کفن دیا گیا. جو کاظمین میں ہمارے امامین آرام کر رہے ہیں انہیں کفن دے کے دفن کیا گیا. جو سامرا میں سو رہے ہیں انہیں کفن دیا گیا. لیکن جو کربلا میں آرام کر رہا ہے ان کے اوپر امام زمانہ کا سلام ہے کہ سلام ان پر کہ جنہیں بغیر کفن کے دفن کر دیا گیا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. عزیزوں سلام ان پر کہ جنہیں بغیر کفن کے دفن کر دیا گیا. عزیزوں زہرا کے لال کا لاشا کربلا کی سرزمین کے اوپر بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. کوئی حسین کو غسل دینے والا نہیں, کوئی حسین کو کفن دینے والا نہیں. عزیزوں ذرا آپ اندازہ تو لگائیں کہ بی بی زینب کے کانوں میں کوئی ایک بھی ایسی آواز نہیں آ رہی ہے کہ حسین کے غسل کا انتظام کیا جائے یا حسین کے کفن کا انتظام کیا جائے یا حسین کی نماز جنازہ پڑھی جائے. ہاں زینب کے کانوں میں ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ ابھی گھوڑوں سے نہ اترنا, اس لیے کہ حسین کے لاشوں کو پامال کیا جائے. اجرکم اللہ. عزیزوں میر انیس نے نظم کیا ہے. میر انیس فرماتے ہیں کہ 1900 زخم تنے چاک چاک پر, زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. اکثر میں پڑھتا رہتا ہوں کہ جو میر صاحب نے فرمایا کہ 1900 زخم تنے چاک چاک پر, زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. یہ 1900 زخم کب تھے؟ کہ جب حسین گھوڑے سے زمین پر گر کے تڑپ رہے تھے, لیکن ابھی خولی نے حسین کی پشت پر نیزہ نہیں مارا ہے, ابھی شمر کا خنجر نہیں چلا ہے, ابھی حسین کے لاشے پر گھوڑے نہیں دوڑائے گئے ہیں. لیکن اب ذرا اندازہ لگائیں کہ جب حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑا دیے گئے تو اب حسین کے لاشے کا عالم کیا تھا. عزیزوں اب حسین کے بدن پر کتنے زخم تھے؟ ابھی آپ کے سامنے یہ پرچم آئے گا, ہر شخص اس کو بوسہ دینے کی کوشش کرے گا. میں ایک جملہ شہزادی زینب کا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب جناب زینب نے اپنے بھیا کا پارا پارا لاشا دیکھا تو ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا, اے میرے بھیا زخموں نے کوئی جگہ ایسی بھی نہ چھوڑی کہ جہاں یہ چاہنے والی بہن بوسہ دے سکے. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. اور دوسرے عزیزوں پرچم آپ کے سامنے ہے سرکار قمر بنی ہاشم سے منسوب. عزیزوں یہ حضرت عباس. بس مجلس تمام ہے جب جناب زینب کی خواہش پر ایک مکان خالی کرایا گیا اور اس مکان میں آقا حسین کا ماتم ہوا اور 7ویں دن اس مکان میں شہداء کے سر آئے, تو عزیزوں لکھا ہے کہ سب سے زیادہ گریہ اس وقت ہوا کہ جب اس مکان میں آقا عباس کا سر آیا. آپ کو معلوم ہے یہ سب سے زیادہ گریہ اس وقت کیوں ہوا جب حضرت عباس کا سر آیا؟ عزیزوں سبب یہ ہے کہ سب سے زیادہ زخمی حالت میں جو سر آیا وہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت عباس کا سر تھا. بس مجلس تمام ہو رہی ہے. یہ سب سے زیادہ زخمی حالت میں سر کیوں آیا؟ کہ پہلی بات تو یہ کہ عباس کے سر پر گرز لگا تھا, اور دوسری بات یہ ہے عزیزوں کہ میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا لیکن میں نے معتبر ترین ذاکرین سے سنا ہے کہ ایک ذاکر تھے جو مصائب پڑھنے میں بڑے مشہور تھے. ایک دن سو رہے تھے, خواب میں دیکھا کہ بی بی زہرا سیاہ چادر اوڑھے ہوئے تشریف لائی ہیں اور ان سے کہہ رہی ہیں, اے میرے ذاکر تو میرے بچے کے مصائب نہیں پڑھتا, تو میرے بیٹے کی مصیبت بیان نہیں کرتا. انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے کہ بی بی میں آقا حسین کی مصیبت خوب بیان کرتا ہوں. کہ میں حسین کی نہیں, میں اپنے لال عباس کی بات کر رہا ہوں. بی بی میں آپ کے عباس کے مصائب بھی بیان کرتا ہوں. کہ کیا بیان کرتا ہے؟ یہ کہتے ہیں بی بی میں بیان کرتا ہوں کہ عباس کا دائنا بازو قلم ہوا. کہ اور کیا بیان کرتا ہے؟ کہ میں بیان کرتا ہوں کہ عباس کا بایاں بازو قلم ہوا. کہ اور کیا بیان کرتا ہے؟ کہ میں بیان کرتا ہوں کہ عباس کے سینے میں تیر لگا. کہ اور کیا بیان کرتا ہے؟ کہ میں بیان کرتا ہوں کہ عباس کی آنکھ میں تیر پیوست ہو گیا. کہ اور کیا پڑھتا ہے؟ کہ یہ پڑھتا ہوں کہ عباس کے سر پر گرز لگا. بی بی نے کہا وہ سارے مصائب اپنی جگہ ہیں لیکن تو یہ کیوں نہیں پڑھتا کہ جب کوئی گھوڑے سے زمین پہ آتا تھا تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا, لیکن جب میرا عباس گھوڑے سے زمین پہ آیا تو بازو قلم ہو چکے تھے. ارے میں جنت